إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبیر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار لاتعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ محترم بھائیوں، جناب لقمان علیہ السلام نے نوجوان نسل کو دوسرا جو پیغام دیا، یہ بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے تیرا عقیدہ اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ کائنات کے کسی بھی کونے میں، آسمانوں میں یا زمین میں، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ اسے بھی لے آئیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت ہی باریک بین اور باخبر ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی کائنات ہے اور کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ اللہ چونکہ مستوی علی العرش ہیں تو میں کائنات کے کسی دور کسی کونے میں چلا جاؤں، میری حرکات و سکنات سے اللہ واقف نہیں ہوں گے۔ تو جناب لقمان علیہ السلام یہ دوسری نصیحت کر رہے ہیں، اور والدین کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو یہ بات سکھائیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس سے ہم چھپنا بھی چاہیں تو چھپ نہیں سکتے،
भागना भी चाहें तो भाग नहीं सकते, क्योंकि ये जमीन इतनी वसअत वाली है। अर्श वाला रब कहता है कि बंदे, ना तो तू जमीन से निकल सकता है, इसके किनारों से भागना चाहे तो भाग भी नहीं सकता। और जब हम अपने बच्चों को ये बात सिखलाएंगे कि अल्लाह से छुपना भी चाहें तो छुप नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह वो ज़ात है। अर्श वाला रब अपने पाक कलाम में कहता है कि आलिमुल गैबी व शहादा, अल्लाह ज़ाहरी बातों को भी जानता है, पोशीदा बातों को भी जानता है, उसके इल्म का ये आलम है। अल्लाह अहकामुल हाकिमीन फरमाते हैं कि इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, लोगों मैं वो ज़ात हूँ जो इंसान क्या कायनात के तमाम तर जितने भी जानदार हैं। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, रब कहता है मैं दिलों की बातों को भी जानता हूँ। दिलों में क्या छुपा हुआ है अल्लाह उसे भी जानते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ात कैसी है, दुनिया का हर फर्द बशर थक हार के सो जाता है, उसे नींद आ जाती है, और हर आने वाला उसने दुनिया से एक दिन जाना ही जाना है। लेकिन अर्श वाला रब कहता है कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदे, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, अल्लाह वो ज़ात है जो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। मतलब क्या है कि अल्लाह के लिए ना तो फना है ना मौत है। अल्लाह मौत से भी पाक है, फना से भी पाक है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। रब कहता है बंदे, कायनात की हर चीज फना हो जाएगी, ये जमीन और आसमान का निजाम एक वक्त आएगा खत्म हो जाएगा। ये बुलंदो बाला पहाड़ जो है ये रुई की तरह उड़ रहे होंगे बेवजन होके, और इंसान जो बड़ी बड़ी बातें करने वाला है, ये जिस तरह बरसात के दिनों में परिंदे जो है, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो है, ये सुबह जब आप देखते हैं पांव के नीचे मसले जा रहे होते हैं, इंसानों की ये कैफियत होगी, हर चीज खत्म होने वाली है। लेकिन अल्लाह जब कुछ भी नहीं था तो तब भी अल्लाह मौजूद था, जब कुछ भी नहीं होगा तब भी अल्लाह होगा। और फिर अगली बात अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। मेरे बंदो, सारी दुनिया सो जाती है, इंसान जितना मर्जी मेहनती हो, 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम करने की आदत डली हो, लेकिन आखिर इंसान है, मखलूक है, उसे नींद आ जाती है। कभी उसके आराम करने का वक्त है, कभी उसके मेरे भाइयों खाना खाने का वक्त है। अल्लाह कहते हैं मैं खाना खाने से भी पाक हूँ, अल्लाह इस नक्श से भी पाक है। अल्लाह कहते हैं कि नींद तो बड़ी दूर की बात है, मुझे ऊँघ भी नहीं आया करती। और वो हदीस आपने सुनी हुई है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से अर्ज करते हैं, अल्लाह तुझे भी कभी नींद आई है कि नहीं आई, सारी दुनिया सो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ऐ मेरे नबी मूसा, दोनों हाथों में शीशे की बोतलें पकड़ ले, खड़ा हो जा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, थोड़ी देर गुजरी, ऊँघ आई, दोनों बोतलें आपस में टकरा के टूट गई। अर्श वाला रब कहता कि मेरे नबी मूसा, तुझे बात समझ आ जानी चाहिए, अगर मैं भी सो जाऊं तो जमीन और आसमान टकरा के तबाह बर्बाद हो जाए। अर्श वाला रब जो है वो कभी भी नहीं सोता। हम छुपना भी चाहें तो छुप नहीं सकते। तो मेरे भाइयों, ये तालीम दें नौजवान नस्ल को, बेटों को, बेटियों को, ये अकीदा समझाएं। और काबा के रब की कसम है, जिस दिन आप मुल्क पाकिस्तान की बात छोड़े, अपने गली मोहल्ले की बात छोड़े, अपने घर की बात लें, आपके घर में अगर 6 अफराद हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, 4 बच्चे हैं, तो ये 4 बच्चों का अगर आप ये अकीदा बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि बेटे अल्लाह से छुपना भी चाहो तो छुप नहीं सकते,
اللہ سے بھاگنا بھی چاہو تو بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا نظام ایسا ہے۔ عرش والا رب کہتا ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ رب العالمین نے سب انسانوں کے کندھوں پہ دو فرشتے جو ہیں وہ مقرر کر دیے ہیں، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک گناہ لکھ رہا ہے۔ 24 گھنٹے کی تیری اور میری ڈائری لکھی جا رہی ہے۔ اور فرشتے کیسے ہیں کہ لا یاسون اللہ ما امرہم وہم یفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے اللہ کے حکم کی عدولی کرتے ہی نہیں، رات دن لگے ہوئے ہیں، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں، وہ لگے ہوئے 24 گھنٹے۔ اللہ نے جو ڈیوٹی لگا دی ہے میرے بھائیوں، ڈائری لکھی جا رہی ہے، ہر بندے کی ڈائری لکھی جا رہی ہے، نوٹ ہو رہی ہے، اور مرنے کے بعد جب دوبارہ اللہ زندہ کریں گے اپنے سامنے پیش کریں گے، نامہ اعمال دیا جائے گا۔ دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ لوگ ہیں جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، رب کا قرآن کہتا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ بڑا خوشگوار موڈ میں ہوگا، بڑا خوش ہوگا۔ جیسے دنیا میں کسی بچے کا رزلٹ آ جائے، ایک گریڈ میں پاس ہو جائے، وہ ہر کسی کو دکھاتا پھرتا ہے، اپنے باپ کو کہتا بابا میرا رزلٹ آ گیا دیکھے، ماں سے کہتا مما میرا رزلٹ آ گیا، بہن کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، چچے تائے کو، جو نہیں پوچھتا اسے بھی بتلاتا دیکھو میرے اتنے نمبر آئے ہیں، A+ گریڈ میں نے حاصل کیا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی کیفیت یہی ہوگی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بڑا خوش ہوگا۔ اور رب کا قرآن کہتا لوگوں سے کہے گا ہاؤم اقرؤ کتابیہ، لوگوں یہ میرا نامہ اعمال دیکھو، آج میں کامیاب ہو گیا ہوں، اللہ کے ہاں مجھے کامیابی مل گئی ہے۔ اور دوسرا بد نصیب وہ بندہ ہے جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملا، تو وہ بڑا ہی پریشان ہوگا۔ جس طرح دنیا میں اگر کوئی بچہ فیل ہو جائے نا، دوست پوچھتے ہیں آپ ہی رزلٹ آ گیا کیا بنا، کہتا جی رزلٹ ہی لیٹ ہو گیا، یہ بہانے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی یہی کیفیت ہوگی، انسان کو بائیں ہاتھ میں جب نامہ اعمال ملے گا تو پتہ کیا کہے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال ملتا ہی۔ لیکن یہ ایسی تمنا اور آرزو ہے جو میرے بھائیوں کبھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ لیتا جو ہے یہ ایسی تمنا کے لیے آتا ہے جس کا حصول ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تمنا کرے گا یا لیتنی، کہیں رب کہتا یا لیتنی کنت ترابا، کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، اللہ مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کرتے۔ لیکن یہ ایسی آرزویں ہیں، ایسی تمنائیں ہیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیوں، نامہ اعمال انسان کو ملے گا، پھر اس کے مطابق جزا اور سزا ہوگی، اور انسان ہر فرد و بشر آدم سے لے کے قیامت تک کا ہر آنے والا فرد و بشر جو ہے، رب کا قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، آدم سے لے کے قیامت تک کا ہر بندہ جو ہے وہ اعمال کے وزن کے بعد اپنی منزل جنت کی طرف رواں دواں ہوگا۔ راستے میں جہنم کی گہری کھائی ہے، اس کے اوپر پل بنی ہوئی جس کو پل صراط کہا جاتا ہے، اس کے اوپر سے گزر کے جانا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے کے سارے معاملات یہ بہتر کب ہوں گے؟ اپنے گھر کی فکر کریں، اپنی فکر کریں، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، لوگوں سب سے پہلے اپنے آپ کی فکر کرو، پھر اپنے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی فکر کرو۔ ان کو جہنم کی آگ سے ہم نے کس طرح بچانا ہے، ان کو گناہوں کی دلدل سے نکالنا کس طرح ہے۔ میرے بھائیوں، جب لڑکپن سے نکل کے انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، پھر اس کے اندر طاقت، صلاحیتیں وہ عروج پہ ہوتی ہیں، جوش اور جذبات بھرمار ہوتی ہے، انجام کی فکر نہیں ہوتی۔ جوان جو ہیں وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور پھر شیطان ان پہ حملہ کرتا ہے، برگلاتا ہے۔ والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ان حالات میں جب بچہ جو ہے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے، اس کا یہ عقیدہ بناؤ، رات کو بٹھا کے جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں
تو میرے بھائیوں یہ بچوں کو سکھایا کرو کہ ہم اللہ سے چھپنا بھی چاہیں تو چھپ نہیں سکتے، اللہ سے بھاگنا بھی چاہیں تو بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ ہر وقت ہی جاگتا رہتا ہے، وہ ہر کسی کی سنتا ہے، وہ ہر وقت دیکھتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور اللہ کے سننے کا عالم دیکھ لیں میرے بھائیوں، کیفیت یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سیاہ رنگ کی تاریک رات، سیاہ رنگ کی غار ہو، رات کی تاریکی ہو، سیاہ رنگ کی غار ہو، اور اس سیاہ غار کے اندر رینگنے والی سیاہ رنگ کی ایک چھوٹی سی چونٹی جو ہے، اس کی حرکات و سکنات سے بھی اللہ واقف ہے، اس کے علم کا یہ عالم ہے۔ عرش والا رب کہتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اتنی بڑی کائنات ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، انسان اگر غور کرے تو ساری زندگی کھپا دے، پوری روئے زمین جو ہے وہ پھر نہیں سکتا، مشرق سے مغرب تک سارا سفر نہیں کر سکتا، اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے علم کا یہ عالم ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اس پوری کائنات میں درخت کا کسی ایک درخت کا پتا بھی گرتا ہے تو عرش والا رب کہتا ہے وہ میرے علم میں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں گے کہ اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ ہر وقت ہی جاگتے رہتے ہیں، ہر کسی کی پکار کو سنتے ہیں، وہ جس انداز میں بھی پکارے، جس زبان میں بھی پکارے، دل میں بھی یاد کرے، آپ حیران ہوں گے اللہ کے علم کی یہ کیفیت ہے کہ بندہ دل میں بھی یاد کرے، اللہ تب بھی جو ہے بندے کی پکار کو سن لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں کتاب و تفسیر کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، ایک دن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت ہے، گھر پہ تشریف فرما ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ایک خاتون آئی، سائلہ ایک آئی، سوال کرنے والی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کے ملتی ہے، کہتی ہے کہ اے ام المومنین، میں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں، صبح آ کے مسئلہ پوچھ لینا۔ کہتی ہے کہ معاملہ ہی اس طرح کا ہے، میں دکھی اتنی ہوں، پریشان اتنی ہوں، میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتی۔ اور یقین جانیں جو بندے دکھی ہوتے ہیں نا، دعا کریں اللہ کسی کو پریشان نہ کرے، اللہ مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہر کسی کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اگر یہ کیفیت پوچھنی ہو تو کبھی کسی ہاسپٹل میں جا کے اس مریض سے پوچھو، یہ چھوٹی چھوٹی راتیں آج کل کی اس کے لیے کتنی لمبی ہو جاتی ہیں، اس کی رات جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ دعا فرمائے اللہ سب مریضوں کو صحت عطا فرمائے، جو دکھ میں ہو، مبتلا ہو، کسی پریشانی میں ہو، اس کا ٹائم گزرنے کا نام ہی نہیں لیتا، وہ بیچارہ ساری رات جو ہے وہ کروٹیں تبدیل کرتا ہے، کبھی دائیں طرف ہوتا ہے، کبھی بائیں طرف ہوتا ہے کہ رات کب ختم ہوگی۔ اس کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے، چند گھنٹوں کی رات اس کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے سال ہر سال لمبی رات ہو گئی ہے۔ تو یہ سوال کرنے والی سیدہ خولہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سے کہتی ہے کہ ماں جی میری کیفیت ہی ایسی ہے، میرا ابھی ملنا ضروری ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ڈانٹا بھی کہ صبح آ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سن کے اٹھ گئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خولہ کیسے آئی ہو؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ حضور آج بڑا ہی عجیب معاملہ پیش آ گیا، بڑی غمگین اور پریشان ہوں۔ آپ فرماتے خولہ ہوا کیا ہے؟ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی حضور آج میرے میاں نے غصے میں آ کے مجھے کہہ دیا ہے کہ انت علیہ کا ظاہری امی، خولہ تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں ہے۔ حضور اب میں کیا کروں؟ اور جب یہ واقعہ پیش آیا نا، اس وقت حکم یہ تھا کہ خاوند اگر بیوی کو ماں یا بہن کہہ دے تو طلاق ہو جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خولہ اب تو اپنے میاں کے پاس نہیں جا سکتی، تجھے طلاق ہو چکی ہے۔
تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کیا کروں؟ اگر بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہوں تو ان کی تربیت کون کرے گا، اس کو سنبھالے گا کون؟ اگر ساتھ لے کے جاتی ہوں تو کما کے کھلاؤں گی کہاں سے؟ میرے لیے تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خولہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہی ایسا ہے، اللہ کا نظام ایسا ہے۔ میں نے تجھے اللہ کا حکم بتا دیا، تو اب اپنے خامن کے پاس نہیں جا سکتی۔ حضور علیہ السلام نے جواب دے دیا خولہ میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ شریعت اسلامیہ جو ہے اس کو نازل کرنے والا خود اللہ ہے، جس نے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، رب کا قرآن کہتا ہے اعلیٰ قلبی کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے قلب اطہر پہ قرآن کو نازل میں نے کیا ہے، تنزیل من رب العالمین، اس کو نازل کرنے والا اللہ خود ہے۔ آپ فرماتے خولہ میرے اختیار میں کچھ نہیں، شریعت سازی میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کا حکم ہی ایسے ہے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی وہاں پہ موجود ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دل ہی میں اللہ کو یاد کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا، حالانکہ پاس بیٹھے ہوئے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاس موجود ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ چلا۔ دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرتی ہیں کہ اللہ مجھے نبی نے تو آج جواب دے دیا، اللہ میں اب کروں تو کروں کیا؟ اللہ بڑی بے بس ہوں، بڑی لاچار اور مجبور ہوں، اللہ میرے معاملے پہ اللہ کوئی میرا مسئلہ حل کر دے۔ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہی ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے، عرش والا رب جبریل کو حکم دیتا ہے جبریل جاؤ قرآن لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ سورہ مجادلہ نازل ہوتی ہے، 28واں پارہ آغاز ہو رہا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ آیات نازل ہوتی ہیں، عرش والا رب کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد سمع اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عورت جو ہے آپ سے اپنے خامند کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، اس کی باتیں آپ کو سنائی نہیں دی، میں نے عرش بری پہ اس کی باتیں سن لی، اور خولہ کی وجہ کر کے اللہ نے پورا نظام ہی بدل دیا۔ اگلی آیات پڑھیں، وقت نہیں ہے تفصیلات کا۔ تو میرے بھائیوں، بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کو دل میں ہی یاد کیا جائے، اللہ دل کی پکار بھی سنتا ہے، وہ اتنا لطیف اور خبیر ہے، دل میں ہی یاد کرے۔ بلکہ مجھے وہ حدیث یاد آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اس نے اللہ سے بڑا کچھ مانگنا ہوتا ہے۔ بات پہ غور کریے گا، اللہ کا علم جو ہے وہ کس قدر وسعت والا ہے، کس قدر اللہ باخبر ہے، کس قدر لطیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت پہ ایک بندہ لگ گیا تو اس نے بڑا کچھ اللہ سے مانگنا تھا، تلاوت پہ ایسا لگا، قرآن تلاوت کرتے کرتے اس کا وقت سارا تلاوت پہ گزر جاتا ہے، دعا کے لیے وقت ہی نہیں بچتا اس کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو بن مانگے جو اس کے دل میں ہوتا ہے اللہ ہر چیز اسے عطا کر دیتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بڑی ہی وقت کی ضرورت ہے کہ آج میں اور آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو یہ تلقین کریں، یہ عقیدہ سکھائیں کہ بیٹے اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اللہ ہماری حرکات و سکنات سے واقف ہے، اور اگر ہم ملک کو، گلی محلے کو چھوڑ کے اپنے گھر کے افراد کو یہ سکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آج اللہ سے عہد کر کے جائیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرنی ہے کہ اللہ ہر قول اور فعل کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے چھپنا بھی چاہیں تو چھپ نہیں سکتے، تو میرے بھائیوں پھر کیا ہوگا؟ یہی نوجوان نسل جو ہے یہی بڑی ہو کے کل آپ کے ملک پاکستان کے مختلف اداروں میں اپنی سروسز جو ہے وہ پیش کریں گے، یہاں سے بیوروکریٹ بنیں گے، یہاں سے سیاستدان بنیں گے، یہاں سے مختلف اداروں میں لوگ جائیں گے جن کا عقیدہ والدین نے ڈیولپ کیا ہوگا کہ بھی اللہ جو ہے وہ تمام تر حرکات و سکنات سے واقف ہے، چھپنا بھی چاہے تو چھپ نہیں سکتے، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
تو میرے بھائیوں پھر وہ بندہ جس ادارے میں بھی جائے گا کاروبار کرے گا تو تب بھی اس کو پتا ہوگا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بے ایمانی نہیں کرے گا، ہیرا پھیری نہیں کرے گا۔ اور اگر وہ عدالتوں میں جاتا ہے، قاضی وقت بنتا ہے، تو پھر وہ انصاف کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ سنائے گا، اگرچہ اس کے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس کی تربیت آپ کر چکے ہوں گے، اس کو یہ سکھا چکے ہوں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہو پھر وہ جھوٹ بولنے سے پہلے بھی سوچے گا کہ میں اگر جھوٹ بولا تو قیامت کے دن اللہ تو دیکھ رہا، قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا تو میرا جواب کیا ہوگا۔ بے ایمانی کرنے سے پہلے سوچے گا، غلط فیصلے کرنے سے پہلے وہ 1000 بار سوچے گا۔ آج میرے بھائیوں یہ ضرورت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں وطن عزیز میں اسلامی انقلاب آئے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے بچوں کو یہ تربیت دے جو جناب لقمان علیہ السلام نے دوسری نصیحت کی تھی نوجوانوں کو، کہ نوجوانوں اللہ سے چھپنا بھی چاہیں تو چھپ نہیں سکتے۔ اللہ جو ہے وہ لطیف بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ علیم بذات الصدور بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم زیادہ نہیں تو کم از کم اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پہ کر جائیں کہ ان کا یہ عقیدہ بن جائے کہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ تو یہ ایک بات کی طرف ذرا تمام احباب توجہ کریے گا۔ حافظ محمد یحییٰ صاحب حافظہ اللہ، خطیب جامع مسجد محمدی، یہ عرصہ 30 سال سے وہاں پہ خطیب ہیں اور ایک ادارہ چلا رہے ہیں دارالہدیٰ ایجوکیشنل کمپلیکس کے نام سے۔ 16 مئی کی شام کو 5 بجے ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، ابھی تک ان کا علم نہیں ہے۔ تو میری تمام احباب سے درخواست ہے اور مطالبہ بھی ہے متعلقہ جو ادارے ہیں کہ ان کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا، 16 تاریخ سے یہ لاپتہ ہے۔ کہیں بھی اگر ہیں انہوں نے کوئی جرم کیا تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، ان کے خلاف اگر کوئی بات ہے، بالکل پتہ ہی کوئی نہیں کہ کون اٹھا کے لے گیا، کہاں پہ ہیں۔ تو سارے احباب دعا بھی کریے گا اور پرزور انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے بازیاب کرایا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔